बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, आज हम जिस बात पे ज़िक्र करेंगे वो है फ़ना फ़िश शेख। कि फ़ना फ़िश शेख क्या है, फ़ना फ़िश शेख में आदमी के ऊपर क्या कैफियत तारी रहती है, क्या हालात रहते हैं, और फ़ना फ़िश शेख किसे कहते हैं, और आदमी अपने शेख में फ़ना कैसे होता है। ये तीन मंजिलें हैं ना, फ़ना फ़िश शेख है, फ़ना फ़िर रसूल है, फ़ना फ़िल्लाह है। तो इब्तिदा फ़ना फ़िश शेख से होती है कि बंदा अपने शेख में फ़ना कैसे होगा, अपने मुर्शिद में फ़ना कैसे होगा। इसके लिए लाजिम है कि बंदा जिसका मुरीद हुआ है, जिसे उसने अपना मुर्शिद बनाया है, वो अपने मुर्शिद से बेइंतहा मोहब्बत करे, उसके हर फैसले को, उसकी हर बात को मनो अन माने भी और उस पे कारबंद भी रहे। उसके उठने बैठने में, चलने फिरने में, बात करने में, दुनियावी मामलात में, हर हाल में उसका मुर्शिद उसके सामने हो और मुर्शिद ही उसके सोचों और ख़यालों में गालिब हो। उसके दिल की सारी तड़प, उसके दिल की सारी कशिश, उसके दिल के सारे रास्ते अपने मुर्शिद की तरफ जाते हो। उसे हर पल हर लम्हा अपना मुर्शिद याद रहता हो, यहाँ तक कि दिल की धड़कनों में उसे अपने मुर्शिद की आवाज़ सुनाई दे, अपने मुर्शिद का ज़िक्र सुनाई दे, अपने मुर्शिद की गुफ्तगू सुनाई दे। उसके सरापा में मुर्शिद की तस्वीर बैठ जाए, उसके ख़यालों में मुर्शिद की तस्वीर बैठ जाए, उसकी आँखों में मुर्शिद की तस्वीर बैठ जाए। उसके उठते बैठते मुर्शिद के अलावा और कोई चाराकार ना हो, और कोई महवर ना हो, और कोई गुफ्तगू ना हो। वो अपने मुर्शिद में ही गुम रहने लगे। दुनिया की तमाम तर चीज़ों में, कारोबार में, काम में, नौकरी में, मुलाजमत में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, साथियों में, हर जगह पे उसका मुर्शिद ही उसकी ज़बान पे गालिब रहे। हर लम्हा, हर गुफ्तगू में, हर बात में उसका मुर्शिद ही उससे छलकता हो, उससे नज़र आता हो। उसका उठना बैठना अपने मुर्शिद के मिजाज पे चला जाए, उसकी गुफ्तगू उसके मुर्शिद के मिजाज पे चली जाए, उसका देखना, उसका तमाम तर ज़िंदगी का मामला अपने मुर्शिद के रंग में रंग जाए। जब ऐसी कैफियत होती है तो उसके लतीफ़े दिल में, मुर्शिद के लतीफ़े दिल की एक मखलूक आके बैठती है। जैसे हमारे 7 लताइफ हैं ना, ऐसे कल्ब के भी 7 लताइफ हैं। कल्ब के अपने अपने 7 लताइफ हैं, फिर उनके जुस्से भी हैं। जैसे हमारे लताइफ हैं, फिर उन लताइफ के जुस्से हैं। इस तरह हमारे कल्ब के भी इस तरह लताइफ हैं, और उन लताइफ के भी आगे जुस्से हैं। तो मुर्शिद के कल्ब की एक मखलूक मुरीद के कल्ब में आके बैठ जाती है। वो फिर उसके कल्ब की सफाई करती है, उसके कल्ब को और मुनव्वर करती है, उसके कल्ब को परवाज़ की ताकत देती है, उसके कल्ब में तहारत और पाकीज़गी के मामलात वो दुरुस्त करने लगती है, यहाँ तक कि बंदे का कल्ब मुनीब हो जाता है।
قلب کی 3 اقسام ہم نے سنی تھی، پڑھی تھیں اور جانی تھیں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو یہ قلب صنوبر ہے، یہ نارمل ہے، ہر انسان کا دل پیدائشی طور پہ قلب صنوبر ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دنیا داری یہ تمام تر قلب صنوبر میں ہے، اور قلب صنوبر کا مزاج نفس والا ہے، خواہشات والا ہے، تمناؤں والا ہے، خیالات میں بہکنے اور بھٹکنے والا ہے، اور دنیاوی چیزوں کی طرف رغبت رکھنے والا ہے۔ اور قلب صنوبر بھی اپنے طور پہ ایک شہوت رکھتا ہے، لہذا یہ قلب صنوبر سے جب قلب سلیم ہوتا ہے، ذکر کی دولت سے جب یہ منور ہوتا ہے، یہ بیدار ہوتا ہے، قلب صنوبر کے اوپر جو زنار کے جالے ہیں وہ سارے جالے دھل جاتے ہیں، اور اندر سے جب قلب سلیم بیدار ہوتا ہے اور وہ کھڑکی کھلتی ہے اور قلب جب نور کی دولت پکڑتا ہے اور قلب میں بھی ایک ذکر جاری ہو جاتا ہے، تو یہ قلب سلیم ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ قلب سلیم ہو جاتا ہے تو قلب سلیم ہونے کے بعد اس میں جب مرشد کی محبت بے انتہا درجے تک بڑھ جاتی ہے تو قلب سلیم میں مرشد آئے، کیونکہ قلب صنوبر میں مرشد نہیں آئے گا۔ آپ کو مرشد سے محبت ہوگی، آپ کو مرشد سے اور بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، آپ کی کشش مرشد کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن آپ ہر حال میں ہر بات میں ہر طرف اور ہر وقت مرشد کو اپنے سینے میں نہیں بٹھاتے۔ آپ دنیا داری میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، آپ دنیا داری میں بددیانتی بھی کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اپنے مرشد کی طرف بھی پلٹتے ہیں، آپ دنیا داری میں بے ایمانی بھی کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اپنی مرشد کی طرف پلٹتے ہیں۔ لیکن جب قلب سلیم ہو جاتا ہے، یعنی یہ پاک ہو جاتا ہے، اس میں نور اترتا ہے، تو مرشد کا قلب بھی پاک ہے، آپ کا قلب بھی پاک ہے، تو اب آپ کی آگے کی منزلیں جو ہے وہ مرشد کے توسط سے شروع ہوتی ہیں، اور مرشد کے اندر کی مخلوق آپ کے سینے میں آ کے بیٹھتی ہے، اور آپ کے قلب کو وہ مزید پاکیزگی اور طہارتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جب یہ مزید پاکیزگی اور طہارتوں کی طرف لے کے جاتی ہے تو پھر اس کو اگلی منزل ملتی ہے، وہ ہے قلب منیب کی۔ قلب منیب کا جو مطلب ہے، ویسے تو توبہ طائب کرنے والا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ توبہ کی معنی ہم نے یہ سمجھی ہے کہ اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو اس پہ معافی مانگنا توبہ کرنا ہے۔ اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اس پہ اس غلطی اور اس گناہ پہ معافی مانگنا یہ اصل میں توبہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ توبہ کرنا یہ نہیں ہے۔ توبہ کرنا یہ ہے کہ غلطی اور گناہ کی طرف جو کام یا جو عمل یا جو گفتگو یا جو بھی چیز ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے یا ہمیں غلطی کی طرف لے کے جاتی ہے، نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے، نجس کی طرف لے کے جاتی ہے، شیطانی بہکاوے میں بہکانے کا سبب بننے والا ہر عمل جو ہے، اس عمل سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا یہ توبہ ہے۔ ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے فساد سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا جو ہے یہ توبہ ہے۔ جب ہم اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ اب ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے یہ ہے کہ شیطان راضی ہو، ابلیس راضی ہو، نفس راضی ہو، ایسا کوئی کام نہیں کرنا، اور ایسے کام کرنے کا موقع ملے بھی تو اس سے بچ جانا، اس سے ہٹ جانا، اس سے رک جانا، یہ توبہ کہلاتی ہے۔ اور توبہ کا پھر آگے اور مقام آتا ہے کہ جہاں پہ انسان اپنی ذات کے
انسان کا یہ وجود ہے نا، اس وجود نے جب تک نور نہیں پکڑا تھا، جب تک یہ مفسدات میں تھا، جب تک یہ غلطیوں کوتاہیوں گناہوں میں تھا، تب تک کا جو وقت ہے اس وقت پہ نادم رہنا اور شرمندہ رہنا، یہ توبہ کی اگلی منزل ہے۔ اور توبہ کی جو سب سے بڑی منزل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے لطائف کو، اپنے اندر کی مخلوق کو مکمل اللہ کے حضور میں حاضر کر دینا، اور ہر پل ہر لمحہ اس کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو۔ جب اس کا رخ اللہ کی طرف رہتا ہے تو گناہ کا شائبہ تک نہیں گزرتا، سستی کا شائبہ تک نہیں گزرتا، نافرمانی اور عصیاں کا شائبہ تک نہیں گزرتا۔ تب پھر اس کی ذات میں صرف اور صرف اللہ کی طلب ہوتی ہے، اور وہ اپنا رخ جو ہے اللہ کی طرف کر چکے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ جو ہے وہ پھر اللہ کی طرف رہتا ہے۔ تو مرشد کی جو دل کی مخلوق آپ کے دل میں آئی ہے، وہ جب آپ کے دل میں آئی ہے تو وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ وہ صاف ظاہر ہے ایسے تو نہیں آ جاتی نا، آخر کسی وجہ سے آتی ہے نا، کسی کام کے لیے آتی ہے نا۔ وہ جس کام کے لیے آتی ہے، وہ جو کام کر رہی ہوتی ہے، وہ اصل میں آپ کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ پھر آپ کا مرشد کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں پھر جو ذکر کی محفل شروع ہوتی ہے وہ پھر آپ کی لطیفہ قلب کی محفل نہیں ہوتی، وہ مرشد کی محفل ہوتی ہے۔ وہاں جو انوار کی سیر ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کا قلب نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ کے مرشد کے قلب کی مخلوق وہ سیر کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں جو بھی معاملات انجام پا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا، آپ کے دل کی انگلی پکڑ کے آپ کے مرشد کے دل کی مخلوق وہ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ پھر آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو اللہ کی طرف اس کا رخ موڑ دیتی ہے۔ اس کو ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی طرف یوں تکتے رہنا اور اللہ کی طرف رخ موڑے رکھنے کا جو سبق ہے، یہ مرشد کے سینے کی مخلوق آ کے آپ کے قلب میں، آپ کے قلب سلیم کو قلب منیب کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اس سارے عمل کے دوران جو کام بھی سر انجام پا رہے ہوتے ہیں وہ کام ٹوٹلی مرشد کے اندر کے سینے کی مخلوق کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کے اندر کی مخلوق اس کے تابع ہوتی ہے، اس کے ماتحت ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کے اندر کی پوری کائنات میں، آپ کے اندر کی پوری ہستی میں مرشد کی مخلوق کی رہنمائی چل رہی ہوتی ہے، اس کی لیڈرشپ چل رہی ہوتی ہے۔ آپ کے اندر کے تمام تر معاملات اس کی پیروی میں ہوتے ہیں۔ جب وہ اس کی پیروی میں آ جاتے ہیں تو اس پیروی کو کہا جاتا ہے کہ فنا فی الشیخ، کیونکہ اب شیخ کے سینے کی مخلوق آپ کے اندر جو ہے وہ سارے کام کر رہی ہے۔ آپ کے اندر جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، ذکر اذکار کی محفل ہو رہی ہے، نورانی جلووں کی اور دوسری اندر باطنی مخلوق کی اور باطنی عالمین کی جو بھی سیر کا معاملہ یا مرحلہ چل رہا ہوتا ہے، آپ کے اندر کی طہارت کا جو معاملہ چل رہا ہوتا ہے، جو آپ کے اندر جو اللہ کی طرف آپ کے لطائف کا رخ موڑنے کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، یہ سارا معاملہ مرشد کی سینے کی مخلوق، اس کے قلب کا کوئی نہ کوئی لطیفہ یا کوئی نہ کوئی جسہ آپ کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جب آپ کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت آپ کا اپنا کچھ نہیں رہتا، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مرشد کا ہوتا ہے۔ ایسے میں آپ اپنے مرشد میں، آپ اپنے شیخ میں فنا ہو چکے ہوتے ہیں۔
آپ اس کے ماتحت ہو چکے ہوتے ہیں، آپ اس کے مقتدی بن چکے ہوتے ہیں، آپ اسی کی اقتداء میں پھر چل رہے ہیں، آپ کے لطائف بھی اسی کی اقتداء میں چل رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کو، ایسے معاملے کو، ایسی نوعیت کو اور ایسے وقت کو جو ہے وہ فنا فی الشیخ کہا جاتا ہے۔ جب آپ کا مرشد آپ کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر آ کے حکومت کرنے لگے، اس کے دل کی مخلوق، اس کے قلب کی مخلوق آپ کے قلب پہ آ کے حکومت کرنا شروع کر دے، تو یہ ہوتا ہے فنا فی الشیخ۔ فنا فی الشیخ سے یہ پھر آگے تعلیم و تربیت کرتے ہوئے آپ کو فنا فی الرسول کی منزلوں میں لے کے جاتے ہیں۔ پھر وہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے معاملہ، وہ معاملہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہو رہا ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سینے کی مخلوق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی مخلوق آپ کے قلب میں آ کے بیٹھتی ہے۔ پھر آپ کے قلب کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ رہتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت رہتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی احکامات اور ان کے ہی معاملات آپ کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایسی صورت میں آپ پھر فنا فی الرسول کی منزلوں میں جاتے ہیں۔ اور فنا فی الرسول کی منزل جو ہے وہ آپ کو اللہ کے دیدار میں اور اللہ کی دنیا میں عالم احدیت تک کا سیر جو ہے وہ فنا فی الرسول کی منزل کے بعد آپ کو ملتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے لطائف بیدار ہو گئے، آپ کو انوار ملیں گے، آپ کے لطائف بیدار ہو گئے، آپ کو دیدار بھی ملیں گے، آپ کے لطائف بیدار ہو گئے، آپ کو ان عالمین کی سیر بھی ملے گی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ساری صفاتی سیر ہے، یہ ساری باطنی سیر ہے، یہ ساری تصوراتی سیر ہے، جو کہ زیادہ تر خواب میں ملے گی۔ بسا اوقات یہ ہے کہ آپ کے اوپر حال طاری ہو جائے گا، خواب کی حالت تو نہیں ہوگی، آپ کے جاگتے ہوئے آپ کے اوپر حال طاری ہو جائے گا، اور آپ کسی اور منزل کی طرف نکل چکے ہوں گے۔ بظاہر لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ضرور ہوں گے، لیکن آپ ہوں گے کسی اور دنیا میں، کسی اور عالم میں آپ سیر میں ہوں گے۔ یہ حال آپ پہ طاری رہے گا جاگے میں بھی، لیکن اس کی سیر آپ کو نیند میں بھی ملتی رہے گی، اور آپ ان عالمین کی سیر میں رہیں گے۔ سب سے پہلی منزل جو آپ کو ملے گی وہ فنا فی الشیخ کی ملے گی۔ فنا فی الشیخ کی منزل کے لیے لازم ہے کہ آپ کے اندر اپنے شیخ کی محبت جو ہے وہ تمام تر چیزوں کی محبت سے زیادہ حاوی ہو، زیادہ مضبوط ہو، زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، اور ہمیں اپنے شیخ سے بھی عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شیخ سے عشق کی دولت بھی ہمیں نصیب کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔